بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ خداوند عالم نے اپنے پیارے محبوب کو ہر لحاظ سے بے مثال اور لاجواب پیدا فرمایا۔ نہ حسن ظاہری میں آپ کی مثال ہے، نہ حسن باطنی۔ سیرت بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے۔ تو آج کوئی سیرت کے حوالے سے امام بصیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق۔ خلق کا معنی ہے صورت، بولو بھی خلق کا معنی کیا ہے، اور خلق کا معنی ہے سیرت۔ خلق کا معنی اور خلق کا معنی صورت۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ آپ سیرت میں، صورت میں، حسن ظاہری میں، حسن باطنی میں تمام نبیوں سے بلند و بالا اور عرفہ والا ہے، اور آپ کا کوئی ہم پلہ ہم سر آپ کے جوڑ کا آپ کو ایک برابری کر سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو یوں کیا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ جمیل میں نے سونا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا۔ سارے بول دے، میں بلانے تو کوئی تجھ سا ہوا ہے۔ یہ طالب علم میں سارا آندہ ہے، یہ طالب علم میں آندہ ہے نا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے، تیرے خالق کے حسن عطا کی قسم، تیرے خالق کے حسن عطا کی قسم۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کے۔ آپ کی سیرت یہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، سیدہ حلیمہ آئی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ ایک طرف کا دودھ جب آپ نے پی لیا، دوسری طرف کا پلانا چاہا تو آپ نے نہیں پیا۔ اور جب تک حضور دودھ پیتے رہے، ہمیشہ ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا دودھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی جبلت میں، فطرت میں، حقیقت میں، اصلیت میں عدل و انصاف کوٹ کوٹ کر بھر رکھا تھا، اور حضور کو اس بات کا علم تھا کہ ان کا دوسرا دودھ شریک بھائی حضرت حلیمہ کا بیٹا بھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک طرف کا دودھ پیتے رہے اور دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے رہے۔
आला हज़रत ने इसको यूं बयान किया है, मेरी आवाज़ थोड़े वर्गी तो नहीं, मेरी आवाज़ थोड़े वर्गी थी, पर गुजारा कर लेना। भाइयों के लिए तरके पिस्तान करे, हजूर भाइयों के लिए पिस्तान छोड़ देते, भाइयों के लिए तरके पिस्तान करे, दूध पीतों की निस्बत पहला को सलाम, दूध पीतों की निस्बत। हजूर ने जो दूध पीने के ज़माने में इंसाफ किया, अल्लाह उस पर लाखों सलाम नाज़िल फरमाए। दूध पीतों की निस्बत एते सौखन सलाम अला, दूध पीतों की निस्बत, दूध पीतों की निस्बत। और आपने ये अदल इंसाफ, आपकी ये सीरत तैयबा का नुमाया पहलू। हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरैश की एक शाख बनु मखज़ूम कबीला, उस औरत ने चोरी की। अब हुक्म क्या है कुरान का, अस्सारे को वस्सारे का तो फ़क़्तऊ ऐदियहुमा हमारा, चोर चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसका हाथ काट दो। हुक्म हुआ कि हाथ काट दिया जाए। उसके ख़ानदान के कुछ लोग जमा हुए कि कोई रसूलुल्लाह से सिफारिश करे, हुजूर इसकी सज़ा तब्दील कर दे, उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगी, ख़ानदान पर कलंक का टीका लग जाएगा। कोई तैयार नहीं होता था। बिल आखिर उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को, जिनको हिब्बे रसूल कहा जाता था, रसूलुल्लाह के महबूब और ग़ुलाम के बेटे थे ना हज़रत ज़ैद के, और हुजूर की देखिए सीरत तैयबा। अगर एक कंधे पे हज़रत हसनैन को उठाया होता था, दूसरे पर उसामा को उठाया तो ग़ुलाम के बेटे को, उनसे बड़ा प्यार था। सहाबा ने उन्हें तैयार किया कि तुम जाओ और सरकार से अर्ज़ करो कि सज़ा कुछ हल्की कर दे। जब हज़रत उसामा ने गुफ्तगू शुरू की, हजूर जो सरापा रहमत थे सरापा जलाल बन गए, गज़ब के आसार चेहरे पर ज़ाहिर हो गए। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की मुकर्रर की हदों में मुझसे सिफारिश करते हो? तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हुए कि कोई साहब हैसियत जुर्म करता उसको छोड़ देते, और कोई माड़ा मोटा करता उसको सजा देते। इत्तेफाक से उस औरत का नाम भी फातिमा था, इत्तेफाक से उस औरत का नाम भी। फरमाया, तुम इस फातिमा की बात करते हो, वल्लाहि लौ सरक़त फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन लक़ता तो यदहा बिल फर्ज, मेरी बेटी ये जुर्म करती तो उसकी सजा भी यही होती। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत तेरी सीरत, और तेरी हर हर अता प्यारे दलीले बेमिसाली, तेरी हर हर अता प्यारे। अगला शेर इस मौजू का तो नहीं, मैं जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे ज़ौक़ आता है, मैं वो ज़रूर पढ़ता हूँ, आपको इंशाल्लाह ज़ौक़ आएगा। तुम्हारे दर तुम्हारे आस्था से हम कहाँ जाएं, तुम्हारे दर तुम्हारे आस्था से हम कहाँ जाएं, न हम सा कोई बेकस है, न तुम सा कोई वाली है, न हम सा बेकस है, न तुम सा न हम सा कोई बेकस है, न तुम सा कोई वाली है।
اور حضور کی یہ تعلیم کا نتیجہ تھا۔ قابل توجہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک گل سن، انہوں نے نعرہ مارا صرف کلا نعرہ حیدری، پتہ نہیں آپ نے لگایا تھا کسی اور نے، تو سارے صحابہ کا نعرہ لگانا چاہیے، نعرہ تحقیق۔ اور اب یہ میں جو شعر پڑھنے لگا نا، میں نے علامہ قبلہ حافظ احسان اللہ کے مرحوم سے سنے تھے اور ان کے علاوہ کسی سے سنے، تو اب جو کلا نعرہ حیدری مارے میں وہاں ضرور یہ پڑھتا ہوں۔ بو بکر میں ہے شان صداقت رسول کی، بو بکر میں ہے شان صداقت رسول کی، فاروق میں ہے شان عدالت رسول کی، عثمان میں ہے شان سخاوت رسول کی، حیدر میں ہے شان شجاعت رسول کی، چاروں ہیں مستنیر۔ مستنیر میں نے نور لین والے، مستنیر کا معنی کیا ہے؟ چاروں ہیں مستنیر رسالت کے نور سے، چاروں ہیں مستنیر رسالت کے نور سے، چاروں کے حق میں حق ہے خلافت رسول کی، چاروں کے حق میں حق ہے، چاروں کے حق میں حق ہے خلافت رسول۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ تو اب یہ سرکار کی تعلیمات کا اثر تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے۔ آپ کی ذرا گم ہو گئی، ذرا تو جو جنگ کے موقع پر دشمن سے وار سے بچنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، آپ نے اسے یہودی کے پاس دیکھ لی، آپ نے فرمایا ذرا میری ہے، وہ کہتا ہے میری۔ اب آپ طاقت سے لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ ویسے کچھ سن مار کا کام، امیر خلیفت ہر لحاظ سے لے سکتے تھے، مگر آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا، قاضی شرع کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں۔ یہودی بھی آ گیا، آپ بھی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا یہ ذرا میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے نہ ہبہ کی ہے، نہ قیمت دی ہے نہ مفت میں دی ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ اب شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو دعویٰ کرتا ہے اپنے دعوے کے ثبوت میں دو گواہ پیش کرے، گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ، اگر گواہ اس کے پاس نہ ہو تو فریق مخالف مدعا علیہ وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ، اگر قسم سے انکار کرے تو پھر بھی مدعی کے حق میں فیصلہ۔ حضرت علی نے فرمایا ایک گواہ میرا بیٹا حسن ہے، دوسرا گواہ میرا غلام قمبر ہے۔ ایک گواہ میرا بیٹا حسن ہے، دوسرا گواہ میرا غلام قمبر ہے۔ تو قاضی شرع فرمانے لگے حضرت حسن کی عدالت میں، صداقت میں، پارسائی میں مجھے کوئی شبہ نہیں، مگر وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ میرے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ قمبر آپ کا غلام ہے، وہ نیک ہوگا مگر وہ آپ کا غلام ہے، میرے نزدیک غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دی۔ قاضی شرع نے فیصلہ، جبکہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر آپ نے یہ فیصلہ بخوشی قبول کر لیا۔ فیصلہ آپ کی جبین ناز پہ شکن نہیں آیا،
سوکھا متھے وٹ نہیں پایا، متھے یعنی آپ نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اب وہ یہودی آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے، تو انہیں غصہ ہی نہیں کیتا، چہرے پہ ناراضی کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ کہنے لگا یہ فیصلہ قبول کرنے پر انہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ اس کے دل نے کہا کہ اس فیصلے کو قبول کرنے پر اسلام نے مجبور کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اسلام ایسی سچی تعلیم دیتا ہے وہ کبھی جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے پاؤں میں گر جاتا ہے، حضور میں جھوٹا ہوں، آپ سچے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یہ عدل کی تعلیم کہاں سے لی تھی؟ رسول اللہ کی ذات۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ خیرہ کا معنی روشنی زیادہ ہونا، جیسے یہ روشنی زیادہ ہے اور آنکھیں اس کا مقابلہ نہ کر سکے، آنکھیں خیرہ ہو، تو یہاں معنی مرعوب نہیں کر سکا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا۔ جلوہ فرنگی تہذیب، انگریزوں کے ٹور ٹار دیکھ کے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو حضور نے ایسے افراد تیار کی۔ چلو بات سے بات آ گئی، حضرت فاروق اعظم جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو حال کیا ہے؟ آپ غلام سوار ہے، آپ پیدل ہیں۔ غلام کہتا ہے حضور شہر آ گیا، اب آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا تیری باری پیدل چلنے کی ہے، سوار ہونے کی ہے، تو سوار رہے گا، میری پیدل چلنے کی ہے، میں پیدل چلوں گا۔ یہ سرکار کی تعلیم کا اثر تھا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا ایمان آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا ایمان آتا ہے، وہ تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، وہ تو پیدل ہے، وہ تو پیدل ہے سواری پہ غلام۔ اور یہی وجہ تھی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر درہ مارا، فرمایا کردی علامات العلیک، ٹھہر جا، میں تیرے دن انصاف نہیں کیتا، کردی ٹھہر جا، علامات العلیک، فوراً زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت سردار کا عالم ہوگا حضور علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 35 برس کی تھی کہ سیلاب آیا، کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ اب انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ خالص حلال کمائی سے کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے، دیواریں بن گئی۔ جب دیوار اس جگہ پر پہنچی جہاں حجر اسود کو لگانا تھا، نصب کرنا تھا، تو قبیلوں میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام میں کروں، یہ سعادت میں لوں گا، کوئی بھی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس دستور کے مطابق
انہوں نے ایک پیالے میں خون ڈال کے انگلیاں ڈبو کے چاٹ لی کہ ہم مر جائیں گے، مگر یہ ساتھ دوسرے قصے میں نہیں آنے جائیں گے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہونے والا تھا۔ اسی اثناء میں ایک بڑے بوڑھے نے کہا کہ ایسے کرو کہ باب بنی شیبہ، اب پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کتابوں میں باب بنی شیبہ لکھا ہے، جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو اس کو اپنا ثالث حکم مان لو، اس کے فیصلے پر سارے راضی ہو جاؤ کہ جی چلو ٹھیک ہے۔ اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہونے والے مصطفیٰ تھے، سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور سارے بول پہ انہاں دا فیصلہ سانوں منظور ہے۔ اب اللہ نے نبی کو عقل بھی سب سے زیادہ دی ہوتی ہے، اللہ نے نبی کو عقل بھی، حضور علیہ السلام نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، فرمایا جو حجر اسود کو اٹھانے کے نصب کرنے کے دعویٰ دار ہیں وہ سارے آ جائیں، وہ سارے آ گئے۔ فرمایا کہ کونا پکڑ، سب نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کے اٹھا لیا۔ جب اس جگہ پر پہنچا تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ کسی کی دل شکنی بھی، یہ نہیں کہ کسی کی بھی ساٹا ساتھ، سب کو برابری کا ایک احترام دیا، برابری کا اعزاز دیا، اور بہت بڑے قتل و غارت سے لوگوں کو بچا لیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں، اور بڈھیا نو ساتھ دعا دیا کرو، بڈھیا نو ساتھ دعا دیا کرو، پانی دی لوڑ نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت، بول بس لقب پان، مراد غریبوں کی پرلان، وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اے پڑھنا سے قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا۔ شیر میں نے یار دودھ شیر فروش نہیں ہوتے، شیر میں نے دودھ تے شکر میں نے شکر، دودھ کھانڈ پا دیئے تو پتہ لگتا ہے دودھ کیڑا کھانڈ کیڑی، بولو بھی۔ تو وہ جو مدتوں سے، صدیوں سے جو قبیلے برسرے پیکار تھے، بات بات پر خون اور قتل غارت ہوتی تھی، اوس و خزرج کے درمیان حضور کی نظر رحمت سے اللہ کریم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَأَنْقَذَ بِهَا، اللہ نے کہ محبوب نے انہیں بچایا آگ سے، اور انہیں بھائی بھائی قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو شیر و والا، مفاسد کو زیر و زبر۔ پہلے تبلیغ خفیہ ہوتی تھی، حضور علیہ السلام پوشیدہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اعلانیہ بیان کریں۔ آپ کوہ صفا پہ چڑھے، سارے قبیلوں کو بلایا، قبیلے آ گئے، جو نہیں آ سکتا تھا انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قابل توجہ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ کے تمہیں ہلاک کر دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟
سارے بیک زبان بولے، سارے، کہ آپ کا بچپن ہم میں گزرا ہے، لڑکپن ہم میں گزرا ہے، جوانی کی بہاریں ہم نے دیکھی ہیں، آپ کی کتاب زندگی کا ہر ورق ہمارے سامنے ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، اگرچہ لشکر کے آثار نہیں ہیں، لشکر کی کوئی نشانی نہیں ہے، دور دور تک لشکر آتا معلوم نہیں ہوتا، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ ہماری نظروں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ہماری نظروں کو دھوکہ ہو، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے نہیں تجربہ کیا آپ پر مگر سچ کا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے میرا، حضور نے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنا آپ پیش کیا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دوں، تھانو عقل ہی نہیں آئی کہ جو انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا؟ وہ وحی نہ آئی ہو کیسے کہہ سکتا ہے وحی آئے ہو؟ تیری صورت تیری سیرت تیری ہر عطا پیارے دلیل بے اتر سکتی نہیں تصویر بھی حسن سراپا کی، اتر سکتی نہیں تصویر بھی حسن سراپا کی، کچھ اس درجہ ترقی پر تمہاری بے مثالی ہے۔ اب غور کریں، ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم کس نبی کے؟ انہوں نے سچ بولا، سچ کی تعلیم دی، فرمایا علیکم بالصدق۔ ہم محافل میں آتے ہیں تو اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے نا، علیکم بالصدق، سچ کو اختیار کرو، فإن الکذب یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ بندے کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ بندے کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھے، مذاق کا جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے، مذاق کا جھوٹ بھی۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، قابل توجہ، کہ آ میں تجھے کچھ چیز دیتی ہوں، اتفاق سے رسول اللہ موجود تھے، آپ نے فرمایا کیا دے گی؟ عرض کیا حضور میں اس کو کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ان خود سوچو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو چپ کرانے کے لیے روز کے کتنے جھوٹ بولتی ہیں، اور پھر بچوں سے سچ کی توقع رکھتی ہیں، پھر بچوں سے سچ بولنے کی، جب ہم نے ان کو سکھایا ہی جھوٹ ہے تو پھر سچ کی کیسے توقع رکھ سکتی ہے؟ اس لیے زندگی کے پہلو میں سچ کو اپناؤ۔ میں نے حضرت ربیع بن حراش کی ایک بات پڑھی تو میں تو ورطہ حیرت میں گم ہو گیا، آپ بھی گم ہوں گے، گم ہونے والی بات۔ حضرت ربیع بن حراش تابعی بزرگ ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابی کی صحبت میں رہا، اور ان کی شان بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا قابل توجہ، لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، دوزخ کی آگ اس کو چھو سکتی نہیں ہے۔ اچھا، حجاج بن یوسف تاریخ کا ظالم ترین انسان، تاریخ کا،
اس نے حضرت ربی کے 2 بیٹوں کو قتل کا حکم دیا. بیٹے چھپے ہوئے, اس کے سپاہی تلاش کرتے ہیں, ملتے نہیں. کسی نے حجاج کو کہا ایویں ناصب پاج مت کرو, ربی سے پوچھ لو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. ربی سے پوچھ لو وہ جھوٹ ہے. پوچھا گیا, آپ نے فرما دیا فلاں جگہ. اب بندہ عقل سے کام لے, نہیں بتانا چاہیے, نہ بتانا جائز بھی ہے. ایسے موقع پر جھوٹ بھی جائز ہے, فرض نہیں مگر ہے, جائز ہے. مگر انہوں نے بتا دیا کیونکہ میرا خیال ہے انہیں نبی کے اس فرمان پر یقین کامل تھا, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو حجاج بڑا حیران ہوا اور ان کے سچ کی وجہ سے بیٹوں کے خون معاف کر دیں. الصدق ینجی, سچ نجات ہے, والکذب یہلک. یاد رکھیے سچ سے وقتی نقصان ہو سکتا ہے مگر اس کا انجام کبھی خراب نہیں ہوگا. جھوٹ سے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے مگر اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ میرے آقا کا فرمان آپ دیکھیے نا, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے الصدق ینجی والکذب یہلک. تو حضور نے سچ کی تعلیم دی. ہم اپنی زندگی میں کہاں تک سچ بولتے ہیں اور بلا مقصد جھوٹ بولتے ہیں, بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ پیڑا کام بھی ہے. ہاں خوش طبی کرنا جائز ہے. خوش طبی سے یہ نہیں کہ بندہ ہر ویلے منہ وٹ کے بیٹھا رہے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر ویلے. حضور تو ہمیشہ مسکراتے تھے. حضور کیا کرتے تھے, اور بلکہ حضور نے فرمایا سوکھا کام صدقہ کرنا ہے نا, سوکھا صدقہ. ان تلقا اخاک بوجہ طلق, اپنے بھائی سے ہنس کے مل لو, اللہ تو صدقے کا ثواب دے دے. یہ اوکھا کام ہے کہ سوکھا, یار مسکراؤ سے. ان تلقا اخاک, اور حضور علیہ السلام وہ مجھے شعر بول رہا ہے, ہاں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین اس تبسم کی چلو ایک مسئلہ بھی دس دیں. ایک ہوتا ہے تبسم, ایک ہوتا ہے ضحک اور ایک ہوتا ہے قہقہ. ایک ہوتا ہے تبسم, ایک ضحک اور ایک قہقہ. تبسم کہتے ہیں کہ ہونٹوں میں ہلکی سی حرکت ہوتی ہے, آواز بالکل نہیں ہوتی, یہ سنت بھی ہے. اور ایک ہوتا ہے ضحک, اس سے بندہ اتنی آواز ہوتی ہے خود سن لیتا ہے, ساتھ والا نہیں سنتا. ساتھ والا اگر نماز میں ضحک ہو تو نماز ٹوٹ جاتی. اس نام آواز ہنسے میں نکلے کہ بندے دے کن سن لین اپنے تو کی ہوئے گا, اور اگر کہکا مار کے اگے گا دوجے بھی سن گے تو وضو بھی ٹوٹے گا, نماز بھی ٹوٹے گا. وضو بھی ٹوٹے گا, یاد رہے گا. اچھا تھوڑی اور گل کر دے. اب کہکے سے وضو ٹوٹتا کیوں ہے؟ حالانکہ عقل چاہتی ہے کہ کہکے سے وضو نہ ٹوٹے. وضو تو ٹوٹتا ہے نجاست کے نکلنے سے, تو اس میں کوئی نجاست کو نہیں نکلتی ہے. اس کا پس منظر میں کیا انہیں نہیں پتہ لگنا, جو انگریزی بولا نا بیک گراؤنڈ, انہیں پتہ لگ جائے کہ اس کو کہتے ہیں حدیث کا شان ورود. قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا, حدیث کا شان کہ یہ کیسے موقع پر سرکار نے پڑھا. حضور نماز پڑھا رہے تھے,
تو ایک صحابی جن کی آنکھوں میں بینائی ذرا کمزور تھی، وہ ڈیگ پہ، تو جیسے ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ دوسرے ہنس پڑے نماز میں. تو حضور نے نماز میں کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے کہہ مارا ہے وہ وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے. اور قانون ہے اصول فقہ کا کہ جو چیز نص سے خلاف قیاس وارد ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے. چونکہ یہ نماز میں ہوا تھا تو نماز میں وضو ٹوٹے گا، نماز کے علاوہ کیا ہمارے قدم میں وضو ٹوٹے گا. بہرحال وہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور بھی صحابہ سے خوش طبعی فرماتے تھے، مگر خلاف حقیقت، خلاف واقعہ کبھی نہیں. ایک بندہ ہے، حضور میرے سواری واسطے اونٹ دے، سواری واسطے سرکار نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دے. اس کو اونٹ کا حضور میں بوجھ لا دینا، بچے نو میں کی کرنا؟ فرمایا جڑا وڈا اونٹ وہ بھی تو کسی سے بچہ ہی ہونا. یعنی مطلب ہے خوش طبعی بھی فرما لی اور خلاف حقیقت بھی کوئی بات نہیں کہی. تو اب کیا ہوا؟ میرے دس دو کتنے بجے تک کرنا بھائی؟ ہاں جی ٹائم مجھے بتایا نہیں، میں نے پہلے پوچھا بھی نہیں. اچھا کیونکہ میں نا پیش ازاں بس ان کے گوئند بس میں کہیں پیروں ہاتھ نہیں لوایا. مجھے کتنے منٹ تک؟ 40، میں 39 تک انشاءاللہ کر دیں. پیش ازاں شیخ سعدی فرماتے ہیں پیش ازاں بس کن کہ گوئند بس، اس سے پہلے بس کر دو کہ لوگ کی کہنا حضور مگروں لے جاؤ. تو اس واسطے انشاءاللہ انہوں نے 40 منٹ کیا، میں 39 تک ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام مسکراتے بھی تھے، صحابہ سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے مگر حقیقت کے خلاف کوئی. ہمارے یہاں جب رج کے جھوٹ بولے نا تو لوگوں نے اسے کہنا زندہ دے لے. سنیں گے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں ایاکم وکثرت الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے بچو. یہ نہیں کہ بالکل بہتے نہ سو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے ہیں، جڑی شاید مردہ کر دیتے ہیں زندہ دینی. یہ عجیب بات. تو حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے، مگر حضور سے خلاف حقیقت کوئی بات. ایک حدیث آ گئی، ایک صحابی حضور کی باتوں کو لکھ لیتے تھے، حضور کی باتوں کو. دوسرے نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو جب انہوں نے نہیں نہ لکھا، حضور نے فرمایا تو لکھتا کیوں نہیں؟ حضور کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، تو میں نے لکھنا چھوڑ. فرمایا اکتب فإنہ لا یخرج منہ الا حق، لکھ، میری زبان سے سوائے حق کے کوئی نکل سکتا ہی نہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی. دہن میں نے منہ، دہن کا معنی وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت اور وہ زبان جس کو سب جو کیا ہو گیا، کنجی نے میں نے جو کیا، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت. جنگ بدر کے موقع پر سواریاں کم تھی، 3 بندے باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے. حضور کے ساتھ حضرت علی اور حضرت مرثد، حضرت علی اور حضرت
مرصد، جب حضور کے پیدل چلنے کی باری ہوتی، قابل توجہ، یہ دونوں عرض کرتے حضور آپ سوار ہیں ہم پیدل چلتے ہیں. جواب میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قابل توجہ ہے. فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے. ان کے نعت کھائیں گے سن ثواب چاہیے نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے. حضور نے کیا فرمایا؟ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے. تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت تیری ہر ہر عطا پیارے. جنگ بدر چونکہ کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں لڑی گئی، یہ ہنگامی طور پر، ایمرجنسی کہہ لو، ہنگامی طور پر یہ جنگ بپا ہوئی تھی. 2 صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسین یہ کہیں سے آ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا جنگ ہے. کافروں نے انہیں پکڑ لیا. کافروں نے دونوں صحابہ کو اس شرط پر چھوڑا کہ تم وعدہ کرو کہ اس جنگ میں ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، اس جنگ میں ہمارے خلاف. دونوں صحابہ نے وعدہ کر لیا، دونوں صحابہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم نہیں لڑیں گے. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے بادل ناخواستہ مجبوری سے وعدہ کیا ہے، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت ہے. کافر کتنے سے بھلا؟ 1000. کافر کتنے تھے؟ اونچی بولو یار. اور مسلمان 313. ایک سپاہی کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ ایک سپاہی کی. کافر 1000 ہے، مسلمان 313 ہے. 2 جانثار صحابی لڑنے کی اجازت مانگتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں ہم ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں. 2 جانثاروں کو جنگ سے الگ رکھنا گوارا فرما لیا، مگر وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی اجازت نہیں. تیری صورت تیری تیری ہر ہر عطا پیارے. اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ وعدے کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اور وہ قرضہ ہی کیا جو، اور علیہ قرض کے بارے میں سن لے سارے بیٹھے ہو. قابل توجہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین. اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا. قرضہ معاف اس واسطے قرضہ لاؤ، بندے کو لوٹ تو بیٹھ جاتی ہے بعض اوقات، مگر پوری کوشش کرو کہ اولین فرصت میں قرضہ ادا کروں. اور آدمی کوشش کرے اور تو اللہ ضرور اس کی ادائیگی کے لیے اسباب میں ہوگا. ایک کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے آپ نے 2 جانثاروں کو الگ فرما لیا، مگر جنگ وعدہ خلافی کی اجازت. اور دیکھیے اور وعدہ خلافی مومن کی شان. حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعدہ، وعدہ کرتا ہے تو اخلف، خلاف ورزی کرتا ہے. واذا تؤمن خان،
جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ اگرچہ منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی ہے، مگر کم کنا بڑھ کم۔ اب دیکھیے کفار مکہ حضور کے جان کے دشمن تھے، بولو گے، خون کے پیاسے تھے، مگر اپنی امانتیں پھر بھی رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا ہمارا عزیز سے عزیز آدمی بھی ہماری امانت ضائع کر سکتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری امانت ضائع نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جب مکہ چھوڑا کیا حالات تھے؟ کافروں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اس حال میں بھی حضور نے جب تک امانتوں کی واپسی کا انتظام نہیں کیا، حضرت علی سے فرمایا کہ یہ امانتیں مالکوں کو حوالے کر کے تم ہمارے بعد آ۔ تو دیکھیے ہم کس نبی کی امتی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے، آدمی کی نجات کا واحد راستہ ہے کہ وہ نبی کا سچا غلام ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کردار بتائے مسلمان ہے، صورت بتائے مسلمان ہے، سیرت بتائے مسلمان ہے، عمل بتائے کہ یہ نبی کا غلام ہے۔ اور آج بھی اگر امت نبی کا سچی غلام بن جاتی ہے تو کھویا ہوا وقار حاصل ہو سکتا ہے۔ جو ان کے ہم غلام تھے، جو ان کے ہم غلام تھے، منہ زبانی نہیں عملی، منہ زبانی، جو ان کے ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، خلق کے پیشوا، ان سے جو ہم پھرے آئی کمی وقار، ان سے جو ہم پھرے آئی کمی وقار۔ اب ہم حضور کے طریقے سے ہٹ کے ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حضور کے عاشق سارے کہیں گے کہ نہیں، مگر عملی طور پر جب دیکھا جائے تو کم صحیح بننا، عملی طور پر رسول اللہ کا غلام۔ اب دیکھیے بات سے بات، شراب پہلے جائز تھی، بولو بھئی، اور نسل در نسل پیتے آ رہے تھے، نسل در، اور جو کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں یہ ظالم منہ سے لگی ہوئی، صحابہ نسل در نسل پیتے چلے آ رہے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ خلاصہ کہ یہ شراب پلیت ہے، شیطانی ہے، پلیت ہے، اس سے بچ، پکی پکی حرام کر دی، پکی پکی۔ اب صحابہ کرام میں بعض کو پتہ چلا ہے، بعض کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ ہون تے ریڈیو چلان ہے، سب کو پتہ لگ گیا ٹی وی چلان ہے۔ اس زمانے میں ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ایک حکم کا بیک وقت سب کو پتہ چلا، ایک حکم کا بیک وقت۔ اب دن کو نہیں پتہ، شراب کا دور چل رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کسی کے سامنے پیالہ ہے، آنے والا کہتا ہے آج سے رسول اللہ نے شراب حرام کر دی، پیالہ ہاتھ میں ہے، منہ کو نہیں چاہتا ہے، اس کو نیچے کر دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب نظر آتی ہے۔ ان کا کیا تھا؟ مصور میں ان میں فوٹوگرافر کا سارے پتہ لگ جاتا،
مصور فوٹوگرافر ہے، تصویریں بنا رہا، مصور سیاپا کا زندگی کا کیا حال تھا؟ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے سجایا ہے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے، اور جو اس کا انتظام کرتے ہیں، جو اس میں تعاون کرتے ہیں، یہ سارے بندے رل تے کام بننا، سارے بندے جے تسی سننا ہو تو نسائیے کہ جے یہ انتظام نہ کرے تو آپ کو سنانے کا موقع، تو یہ سارے بندے، مجھے ایک بندہ کہتا ہے استاد جی تہاڈا بڑا احسان ہے کہ تسی اس عمر چ بھی پڑھاندے، میں کہا بھائی انہاں دا احسان ہے، میرے کو پڑھ جاندے نے، یہ پڑھنا تو میں پڑھاواں کینوں؟ تو یہ پڑھنے، انتظام کرنے والے، بیان کرنے والے، سننے والے سب ملے تو کام بنتا ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو، سب کی کوشش و کاوش کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔